जनाब मोहतरम हनीफ मोटलानी साहब, उमर साहब, शबीर साहब शायद वो एलानत से की वजह से चले गए, और सब मेरे भाई दोस्त, आप हज़रात की बड़ी मेहरबानी है, आपने हमें ये मौका दिया कि आके बात कर सकें। यही सियासत होती है कि इंसान सुनता है, एक दूसरे से सवाल जवाब करता है। और आज हम हर शख्स जहाँ भी आप मुल्क में जाएँ, लोग परेशान ही मिलते हैं, हालात से परेशान हैं, मुस्तकबिल से परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, रोज़गार के मौके नहीं हैं, कारोबार के मौके नहीं हैं। तो आखिर हमने इस मामले की इस्लाह तो करनी है। हम छोटा मुल्क तो है नहीं, 24 करोड़ का मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह भारी अक्सरियत यहाँ मुसलमानों की है, और आपकी जो बरादरी है इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मुल्क की मईशत के लिए। और मैं बग़ैर किसी कोई रिसर्च किए मैं ये आसानी से कह सकता हूँ कि कम से कम मुल्क की 10% मईशत जो है वो आपकी बरादरी की कंट्रोल में है। तो ये मामूली बात नहीं है। और मैं मिर्ज़ा साहब से मजाक करता हूँ, लेकिन हकीकत भी ये है, मेरा ख्याल है हमारे आइन में लिख देना चाहिए कि वज़ीर ख़जाना जो है वो मेमन होगा, क्योंकि ये हकीकत है। मैं जब जो शख्स पैसे को समझता हो, पैसा कमाते कैसे हैं, खर्च कैसे करते हैं, उसकी अफादियत क्या है, उसको कैसे महफूज रखा जाता है, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, यही एक वज़ीर ख़जाना का काम होता है। तो हमने इकट्ठे काम भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से रिफॉर्म्स भी हमने किए। तो आपकी बरादरी जो फलाही काम करती है, जो मईशत के लिए करती है, जो स्पेशली जो आप अपनी बरादरी के अंदर, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि हम लोगों को बजाय खैरात देने के उनको कारोबार के मौके देते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, कारोबार हैं। तो ये सब चीज़ें एक काबिल तकलीद मिसाल है दूसरी बरादरियों के लिए भी, कि अगर आप एक कम्युनिटी के तौर पे काम करें तो आप ये सब काम कर सकते हैं। आपकी बरादरी की एक और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, जिसका शायद आपको इल्म नहीं है, और वो ये है कि आप ये देखते हैं पाकिस्तान में जो SSG है फ़ौज के अंदर, जो कमांडोज हैं जो आपको नज़र आते हैं, इनको भी, इनके बानी भी मेमन थे। ये एक हकीकत ऐसी है जो आम नहीं हुई। जनरल मिठा उनका नाम था, मेरे वालिद के दोस्त थे, और उन्होंने इसको बनाया, और मेरे ख्याल है कि 8 या 10 साल इसके कमांडर भी रहे हैं। बहुत दलेर आदमी थे। तो ये भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आपकी इदारा, आपकी बरादरी ने, जिसको एक अस्करी हवाले से इतनी पहचान नहीं है, लेकिन फ़ौज के अंदर जो सबसे मायनाज जो इदारा होता है वो यही इदारा होता है, स्पेशल फोर्सेस जिसे कहते हैं। तो वो भी मेमनों के हिस्से में आ गया। तो अब गुजारिश ये करनी है कि आपने तकलीफ़ दी है। हकीकत यह है कि हर जगह हमसे सवाल किया जाता है कि क्या बनेगा, मुल्क का क्या बनेगा। हम जिस हवाले से भी देखें, आपको हर निज़ाम में नाकामी नज़र आ रही है। आप तालीम का निज़ाम ले लें, बहुत बेहतर हो सकता है, था बहुत बेहतर था, आज नहीं है। सेहत का निज़ाम है, आप खुद तालीम का निज़ाम भी चलाते हैं, सेहत का निज़ाम भी चलाते हैं। आपको पता है क्या अखराजात हैं, किस तरह उसकी मेयारी बनाया जाता है, कैसे उसके अंदर सहूलतें दी जाती हैं। हुकूमत ये करने से कासिर है, तो सिर्फ सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर यही हालत है। आप पुलिस का निज़ाम देख लें, पुलिस के बारे में एक बात कही जाती है कि जिस मुल्क के अंदर लोग पुलिस से डरते हों वो मुल्क नहीं चल सकता। जहाँ पुलिस आवाम से डरती है वो मुल्क चलते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या हालत है, आप गवर्नेंस देख लें, हमारे जो अफसरान हैं वो आज तक अंग्रेज़ की तरह हम पे हाकिम हैं, इसको हम तब्दील नहीं कर सके इस निज़ाम को। आप डेवलपमेंट देख लें, करप्शन देख लें, जिस हवाले से भी आप अपने मुल्क को देखेंगे आपको पस्ती और ज़वाल नज़र आएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हमने इसको दुरुस्त करना है, किसी ने बाहर से आके दुरुस्त नहीं करना। और इन सब चैलेंजेस का मुकाबला सियासत से ही किया जाता है। सियासतदान जिस मुल्क में नहीं होते, आप मिसालें मौजूद हैं, इराक़ को देख लें, लिबिया देख लें, शाम देख लें, बहुत से ममालिक हैं।
جہاں پر ترقی ان کے وسائل بے پناہ ہیں، ہم سے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ ملک نہیں چلتے کیونکہ وہاں سیاستدان سیاسی نظام ختم ہو گئے۔ بدقسمتی سے ہم بھی اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے بھی سیاست کو چھوڑ دیا، سیاست کو ہم نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو پیسے کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں۔ آج آپ کی اسمبلیوں کی حالت یہ ہے، قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، اکثریت لوگ وہاں پیسے کی بنیاد پر آئے ہیں۔ تو وہ عوام کی خدمت کرنے نہیں آئے، ملک کی خدمت اپنی خدمت کرنے آئے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ حل کیا ہے، یہ ہر آدمی سوال کرے گا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، اگر اس کے اندر ضابطہ نہیں ہوگا، یہ آپ کی فیڈریشن ہے، یہاں ضابطہ نہیں ہوگا تو کیا فیڈریشن چل پائے گی؟ اسی طرح اگر ملک کے اندر ضابطہ نہیں ہوگا، اور ملک کا ضابطہ جو ہے وہ آئین ہوتا ہے، اس کے قانون ہوتے ہیں، تو پاکستان کے مسائل کے حل کی ابتدا جو ہے وہ ایک نقطے پر ہے کہ آپ نے ملک میں رول آف لا لے کر آنا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ بات بدقسمتی سے ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اس کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں، لیکن یہ ملک کی حقیقت ہے کہ آپ یاد رکھیں، آپ کے وسائل بے پناہ ہو جائیں، لیکن اگر آپ کے ملک میں قانون نہیں ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا، آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، آپ کا ملک نہیں چلے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم سب کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ کسی کے خلاف بات نہیں ہے، یہ کسی کے حق میں نہیں ہے، یہ ملک کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ملک نہیں چلتے۔ یہ دنیا کا تجربہ ہے، یہ ہمارا تجربہ نہیں ہے۔ میں نے آج بھی بتایا تھا، یہ عام بات ہے کہ پچھلے سال جن لوگوں نے نوبل پرائز حاصل کیا اکنامکس کا، انہوں نے یہی چیز دیکھی تھی کہ انہوں نے پورے دنیا کی اسٹڈی کی کہ جو ممالک کسی بڑی طاقت کے تابع تھے، جس طرح ہم انگریزوں کے تابع تھے، تو کچھ ملکوں نے جب وہ آزاد ہوئے، کچھ ملکوں نے ترقی کی، کچھ نے نہیں کی۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جن ملکوں نے ترقی کی ان کے اندر ایک چیز کامن تھی کہ انہوں نے سب نے رول آف لا اپنایا۔ رول آف لا کی وہاں پر بالادستی ہوئی، وہ ترقی کر گئے۔ تو یہ کوئی نیا فارمولہ نہیں ہے، آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا۔ ہمارا ایک آئین ہے، ہمیں آئین کے مطابق ملک کو چلانا پڑے گا۔ ہمارا آئین جو ہے شاید دنیا کے بہترین آئین کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم روز آئین توڑتے ہیں۔ تو اگر ہم آئین کے مطابق ملک نہیں چلائیں گے، ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ معیشت بھی آئین سے جڑی ہوئی ہے، معیشت بھی رول آف لا سے جڑی ہوئی ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ پاکستان 24 کروڑ کا ملک ہے اور 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے؟ کیونکہ رول آف لا نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کل کوئی فیکٹری لگائیں گے، کوئی کاروبار شروع کریں گے تو کیا ٹیکس ہوگا۔ یہ نہیں پتا کہ پالیسی حکومت کی کیا ہوگی۔ حکومت کوئی نئی بات لے آئے گی، میرا سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ ایسے ماحول میں لوگ انویسٹ نہیں کرتے۔ کیوں دبئی میں انویسٹ کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ بجلی کی قیمت کیا ہے اور کیا رہے گی اگلے 10 سال تک؟ گیس کی قیمت کیا ہے؟ ٹیکس کیا ہے؟ کیا نظام ہے؟ مجھے انصاف کہاں پر ملے گا؟ یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں معیشت کے لیے، شاید ہمیں اس باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو 40% تک ٹیکس ہے آپ کے اوپر۔ اگر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں 50% تک ٹیکس ہے۔ کمپنی ہے 61% تک ٹیکس ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس طرح یہ کاروبار ہو نہیں سکتا۔ یہ چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہیں کہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ جس سے کاروبار بڑھ سکے۔ ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں 2.5% لوگ نوجوان ہیں، نوجوان گنے جاتے ہیں، 30 سال سے کم کی عمر ہے۔ ہم سب سابقہ نوجوان ہی ہیں نا، ایک زمانے میں ہم بھی اسی جگہ ہوتے تھے۔ کیا چاہتا ہے ایک انسان؟ کیا چاہتا ہے؟ بہتر زندگی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے تعلیم مل جائے، مجھے روزگار کا موقع مل جائے، کاروبار کا موقع مل جائے۔ یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، یہ بنیادی، ہم انسان ہیں، ہماری بنیادی خواہش ہے۔ حکومت اس کام میں آپ کی
مدد اگر نہ کر سکے، مدد اس حد تک کہ اس نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ایک ماحول پیدا کرنا ہے جس کے اندر آپ روزگار بنا سکیں، روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں اور کاروبار کے مواقع پیدا کر سکیں. حکومت کا صرف یہ کام ہوتا ہے، وہ خود کاروبار نہیں کرتی، لیکن جہاں پر حکومت آپ کے کام میں مداخلت شروع کر دے وہ ترقی نہیں کرتی. یہی ہماری کیفیت ہے کہ آج حکومت کاروبار سے متصادم ہے، اس کی پالیسیاں آپ کے کاروبار سے متصادم ہیں، ہمیں چلنے کا موقع نہیں ملتا. ورنہ کیا وجہ کہ پاکستانی جا کے دبئی میں کامیاب ہوتے ہیں، انگلینڈ میں کامیاب ہوتے ہیں، یورپ میں کامیاب ہوتے ہیں، امریکہ میں کامیاب ہوتے ہیں، کینیڈا میں کامیاب ہوتے ہیں. وہی لوگ ہیں جو یہاں پر تھے. اس لیے سیاست، معیشت، معاشرہ، یہ سب چیزیں اکٹھی چلتی ہیں، یہ علیحدہ نہیں چل سکتی. تو نظام، رول آف لا، بنیادی چیز یہ یاد رکھیں، رول آف لا ہے. یہ ہمیں بڑی معمولی بات لگتی ہے، لیکن اس کے بغیر آپ کا ملک آگے نہیں چلے گا. آج اس ملک کے جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. یہ آپ سب کاروبار کرتے ہیں، اگر حکومت آپ کی سہولت، اگر وہ آپ کو بجلی اس قیمت میں مہیا کر سکے جس پر آپ کا کاروبار بڑھ سکے، آپ کو منافع ہوگا، حکومت کو فائدہ ہوگا، کاروبار کے مواقع ہوں گے، روزگار کے مواقع ہوں گے، معیشت بڑھے گی، ٹیکسز میں اضافہ ہوگا. یہ نظام ہوتا ہے. ہماری حکومت اس بات کو سمجھتی نہیں ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو گیس آتی ہے باہر سے، یہ مفتہ صاحب، ہم 3-4 لوگوں نے مل کر یہ سارا نظام بنایا. وہ گیس آج بھی تقریباً 2200 روپے کی کراچی میں پہنچتی ہے، پورٹ کے اوپر 2200 روپے میں آتی ہے. وہ جب فیکٹری میں پہنچتی ہے سائٹ کے اندر تو وہ 4800 روپے کی یا 5000 روپے کی ہو جاتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی سب سے بڑی خرابی ہے. یہ ناکامی ہے نظام کی، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی فیصلے کرنے والا نہیں ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے، کاروبار میں کوئی تنظیم ہو فیصلے نہیں کرے گی تو ملک نہیں چلتے. ہمارے ملک کے اندر، حکومت کے اندر اگر آپ کام کر رہے ہو تو بہترین راستہ یہ ہے کہ کوئی فیصلہ نہ کریں، کوئی نہ پوچھنے والا ہے، اور اگر فیصلہ کریں گے تو کل نیب آگے پکڑ کے لے جائے گی. تو اس ماحول میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا. حکومت نے اپنا ماحول خراب کر دیا ہے فیصلے کی. وزیر اعظم خود دیکھتا ہے، وزیر اعظم کا سارا سٹاف دیکھتا رہتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر یہ فیصلہ کر گئے تو یہ نہ ہو کر نیب ان کو پکڑ کے لے جائے، کیونکہ نیب ہمیں پکڑ کے لے گئی تھی. یہ مثالیں ان کے سامنے ہیں، وہ گھبراتے ہیں. میں یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، میرے سامنے، ان کے سامنے بھی سیکرٹریوں نے وزیر اعظم کے منہ پہ کہا کہ جناب ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے، ہمیں کل نیب پکڑ کے لے جائے گی. تو ہم نہ ہمارے پاس کروڑوں روپے ہیں نیب کے وکیلوں کو دینے کے لیے، نہ کوئی اور ہمارے پاس طریقہ ہے. یہ چیزیں جب ہم نے دیکھی، ہم ایک جماعت میں تھے جو اقتدار میں جا رہی تھی، ہم وہ چھوڑ کر علیحدہ ہوئے کیونکہ ہمیں ایک بڑی خرابی نظر آ رہی تھی. ہم اس خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، کیونکہ جب الیکشن ہوئے وہ قانون کے مطابق نہیں تھے، عوام کی رائے کچھ اور تھی، الیکشن کا رزلٹ کچھ اور تھا. یہ جب آپ اس قسم کے ماحول پیدا کر دیں گے، نظام کو اس حد تک بگاڑ دیں گے تو ملک ترقی نہیں کرتے. اس کا اثر ہوتا ہے. اور پھر ایک قدرت کا نظام بھی ہے. یہ آپ کاروبار کرتے ہو، اگر آپ جانبداری سے کاروبار نہیں کریں گے تو منافع ضرور نظر آتا ہے، لیکن وہ کاروبار کبھی چلتا نہیں ہے. اس طرح حکومت کے معاملات میں اگر آپ دیانتداری سے کام نہیں کر رہے ہوں گے تو عقل میں پردہ پڑ جاتا ہے، خرابی نظر نہیں آتی، حل نظر نہیں آتے. یہی کیفیت آج ہمارے ملک کی ہے. تو اس لیے ہم آج یہی بات کرتے ہیں کہ آپ نے ملک کے حالات کو کیسے درست کرنا ہے. اس کا پہلا قدم جو ہے وہ ملک کے اندر رول آف لا لائیں. آئین آپ کو پسند نہیں ہے بدلنے، جو تبدیلی آپ چاہتے ہیں ملک کے عوام کے سامنے رکھیں کہ جناب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی چاہیے، ملک کے عوام اس کا فیصلہ کر دیں گے. آپ نے قانون بدل لیں، لیکن جب قانون بن گیا، آئین بن گیا، اس کی پاسداری ہم سب پہ لازم ہے. اور پاکستان واحد ملک ہے جس کا جو آئینی عہدیدار ہیں، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے فوج کا سربراہ ہو، جوڈیشری کا سربراہ ہو، کوئی بھی ہو،
جو آئینی عہدہ رکھتا ہے اس کا حلف بھی آئین کے اندر موجود ہے، اور ان سارے آئین وہ حلف آپ پڑھ لیں، اس میں ایک چیز مشترک ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں گا، یعنی ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلاؤں گا، لیکن ہمارا آئین روز ٹوٹتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے جس سے ملک آگے ترقی کرے گا۔ یہ اللہ کرے ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، ان سب کو سمجھ آ جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور کاروبار بڑھائے بغیر ملک ترقی نہیں کرتے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہی معاملہ چل رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں، تجارت ہوتی تھی، کاروبار بڑھتا تھا، لوگ ترقی کرتے تھے، ان کی زندگی بہتر ہوتی تھی، تو ہم یہ سب باتیں بھول گئے۔ تو آپ کے سامنے بہت سی باتیں، میں مسائل کی بات آپ بیان کرنا شروع کریں تو قصہ ختم نہیں ہوتا۔ مفتیٰ صاحب نے بلدیہ سے الیکشن لڑا، میں بلدیہ آیا الیکشن لڑنے کے لیے، آپ یقین کریں میں خود پریشان ہو گیا۔ ہم گھروں میں جاتے تھے، غریب علاقہ ہے، کسی کی انکم 30,000 روپے ہے، 40,000 روپے ہے، 50,000 روپے ہے، اس زمانے میں، آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ یقین کریں ان کو سب سے بڑا خرچہ پانی کا تھا، کھانے سے زیادہ، اسکول کی فیس سے زیادہ ان کا خرچہ پانی کا تھا۔ اور پانی کے مالک کون ہیں؟ ہائیڈرنٹ لگے ہوئے، ٹینکر چل رہے ہیں۔ بھئی آپ حکومت پائپ لائن نہیں ڈال سکتی؟ پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں گھروں میں پانی جاتا ہے پائپ لائن کے ذریعے۔ میرا تعلق مری کے علاقے سے ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں بھی لوگوں کو گھر میں پانی اکثر جگہ پر، کئی جگہ نہیں ہے کیونکہ پانی کی کمی ہے، لیکن لوگوں کے چشمے ہیں، لیکن پائپ لائن موجود ہے، گھر میں پانی آتا ہے، کیونکہ بلدیہ میں نہیں آتا۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں جو آپ کی تجارت کا مرکز ہے، جو آپ کے فائنانس کا مرکز ہے، جو آپ کے ہر کاروبار کا، صنعت، ہر چیز کا مرکز ہے، اس کے اندر یہ حالت ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ناکامی ہے ہماری جن کو ہم نے دور کرنا ہے۔ دور نہیں کریں گے تو انتشار پیدا ہوگا، اور انتشار کسی کے حق میں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا، نیپال کے اندر کیا ہوا، آزاد کشمیر کے اندر کیا ہوا ہے 2 ہفتے پہلے۔ ریاست اور سیاست ایک طرف رہ گئی، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی سننے والا نہیں تھا، عام لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم یہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو یہ کل یہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج لوگ حل ڈھونڈتے ہیں، حل صرف ایک ہے کہ آپ کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا۔ اس ملک میں 6-7 لوگ ہیں، کچھ سیاسی ہیں، فوج کے سربراہ ہیں، جوڈیشری کے سربراہ ہیں، چیف جسٹس ہیں، یہ بیٹھے ٹیبل پر حل ڈھونڈے، دیکھیں کہ پاکستان کو کیا چاہیے۔ پاکستان کو آج ہر نظام جہاں پر ناکام ہو، آپ کو وہاں پر اصلاحات چاہیے، بنیادی اصلاحات چاہیے۔ آپ نے یہ صوبے کے نظام نہیں چلتے، یہ بڑی سیدھی بات ہے۔ آج صوبے ہیں، اس سے پہلے بھی تھے، کیا یہ کچھ دے سکے ملک کے عوام کو؟ حل یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے یونٹس کی طرف آئیں، جو بھی اس کا طریقہ ہے، تحفظات ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا، طریقہ نکالنا پڑے گا، لیکن یہ جو صوبائی نظام ہے یہ نہیں چلے گا، چل سکتا ہی نہیں ہے۔ آپ اس میں جو مرضی تبدیلیاں کر لیں، شخصی نظام کبھی نہیں چلتے۔ جس ملک کے اندر کسی معاملے کا حل یہ ہو کہ یہ مفتیٰ صاحب جناب بہت اچھے افسر ہیں، ان کو یہاں لگا دیں گے سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ مفتیٰ صاحب پر وہاں سے چل جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ ہم ہر چیز کا یہ حل ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے آپ کو نظام بنانا ہے، آپ کو آئین، آپ کو قانون، آئین کی بالادستی، قانون، رول آف لا چاہیے، یہ بنیادی معاملات ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں، اصلاحات کریں، لیکن یہ اصلاحات ایک اتفاق رائے سے ہوتے ہیں۔ اس لیے آج جو معاشرے کے اندر نفاق ہے، جو سیاست میں نفاق ہے، جو سیاست دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے، آپ اس سب کو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم سب حب الوطنی کے دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو ہمیں اپنا مفاد نظر آ جاتا ہے کہ کس کے پاس کون سی کرسی ہوگی، کون کہاں بیٹھے گا، کون کیا مفاد حاصل کرے گا۔ ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، کرپشن پکڑنا سب سے آسان کام ہے اگر آپ کی نیت ہو پکڑنے کی۔ اثاثے مت ڈھونڈیں، اس کی آمدن اس کی دیکھیں کہ اس کے اخراجات کیا ہیں۔ آپ پیسہ کما سکتے ہیں، چھپا نہیں سکتے، اخراجات میں نظر آتا ہے۔ زندگی کے لائف سٹائل، جسے لائف سٹائل کہتے ہیں، اس کے اندر نظر آتا ہے۔ تو اس میں پھر سوال کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کہ یہ اخراجات ہیں، آمدن کہاں سے آئی؟
اگر آمدن ہے تو پھر اس کے اندر ایک حصے دار ہے، اس کا نام ہے حکومت پاکستان. آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے شہری کی کہ ٹیکس ادا کرے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ٹیکس اتنا ہو کہ شہری ادا کر سکے، اور جو سہولیات آپ اس کو دے رہے ہیں اس کے مطابق. مفتی صاحب اور میں نے ہم نے پاکستان کے سارے جو انکم ٹیکس کے نظام کو بدل دیا تھا. 3 حصوں پر لے آئے تھے، 5، 10 اور 15%. اس وقت 32% سب سے بڑا سلیب ہوتا تھا، ہم نے 15% پہ اس کو کر دیا. 1 لاکھ تک کوئی ٹیکسیشن نہیں تھی، لیکن فائلنگ ضروری تھی. تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا ملک کے اندر. یہ جو انارکی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ کوئی قانون نہیں ہے. ہم نے ایک چیز بنا دی تھی نان فائلر، اب اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے ایک وزیر خزانہ تھے، میں نے ایک دفعہ ان کو کہا، میں نے کہا یار میں بھی نان فائلر بننا چاہتا ہوں. یہ باقی سارا پاکستان نان فائلر ہے، میں کیوں ٹیکس ادا کروں، میں بھی نان فائلر ہوں. تو اس لیے یہ بنیادی باتیں جو ہمیں سمجھنی پڑے گی. سیاست چلتی رہے گی، لیکن سب سے پہلے ملک آتا ہے. اگر ملک ترقی نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آج سب سے بڑی ذمہ داری ہماری نوجوانوں کو ہے. ہم آج 2/3 آبادی کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے ان کی زندگی بہتر کرنی ہے. ان کی زندگی اس فرسودہ اور ناکام نظام کے ذریعے بہتر نہیں ہوگی. آپ کو مکمل طور پہ اس معاملے کو بدلنا پڑے گا. تو میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، میں آپ کو بہت مشکور ہوں. یہاں تھوڑی تاخیر ہوگی آنے میں، کچھ ٹریفک کا معاملہ تھا، کچھ پچھلا پروگرام تھوڑا لمبا ہو گیا. تو میں عمر صاحب کا، نیز صاحب کا بہت مشکور ہوں، آپ نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا. لیکن یہ سیاست صرف میرا اور مفتی صاحب کا کام نہیں ہے، یہ آپ سب کا کام ہے. سیاسی جماعتیں ہم جگہ پر ہیں، لیکن سیاست کو سمجھنا، اس کے اثرات کے ہماری زندگی پر ہیں، ملک پر ہیں، یہ سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ.